मदीना रज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज बेल आइकन प्रेस करें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सदका नाफिला नफ्ल सदका आप जिसको चाहे दे दे। सैयदना फारूक आजम कहते हैं, अगर कोई अरबी घोड़े पर बैठ कर आए और चांदी की जो है वो जीन लगा कर घोड़े पर आए और मुझसे नफ्ल सदका मांगे तो भी मैं उसको दे दूंगा, लेकिन ज़कात तो उसी को दी जाएगी जो मुस्तहिक होगा। गैर मुस्तहिक को ज़कात दोगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। इस पर गुफ्तगू भी तो कहा यार बहुत कोशिश करते। मैंने कहा फिर अल्लाह खैर फरमाए, जैसा माल होता है वैसी जगह जाना। झूठ बोल के कमाते हो तो लोग लूट ले जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारा मदरसा वो फला इलाके में है, पता चला वहां जाकर के देखो तो कोई मदरसे की बुनियाद ही नहीं। ये हालात उलमा की जिम्मेदारी है कि मकामी उलमा ये कानून बनाए कि हम जिसकी तस्दीक करें ज़कात उसी को दी जाए। हर कस और नाकस को ज़कात मत दो, वरना तुम्हारी ज़कात खतरे में पड़ जाएगी। एक मर्तबा एक शख्स आया हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में और कहने लगा, हुजूर मैंने ज़कात निकाली, चाहता हूँ कि आप अपने मुबारक हाथों से किसी को दे दें। आपके हाथ से दूंगा तो कबूल होगी, बड़ी बरकत होगी। महबूब इलाही ने ज़कात हाथ में नहीं ली, फरमाया खानका के बाहर जाओ, जो बंदा सबसे पहले नजर आए उसको दे दो। वो देखा तो एक महबूब इलाही के बड़े सीधे साधे सूफी सिफत मुरीद थे और वाकई वो गरीब भी थे, उनके हाथ में दे दिया। बड़ी खुशी खुशी आई कि मेरी ज़कात सही जगह गई। फिर दूसरे मुरीद ने देखा, उसने कहा हुजूर मेरी भी ज़कात ले लीजिए और आप किसी अच्छे बंदे को दे दीजिए। आपने फरमाया तू भी बाहर जा, जो पहला नजर आया उसको दे देना। तो देखा कि एक बंदा था जो शराब के नशे में डोलता हुआ आ रहा था, लेकिन पीर का हुक्म था, दे तो दिया लेकिन दिल में कलंक था कि मेरे पैसे से ये शराब पिएगा, अय्याशियां करेगा, खुदा जाने क्या क्या करेगा। आया हाथ जोड़ के कहता, हुजूर उसकी ज़कात इतने अच्छे बंदे तक पहुंची और मेरी ज़कात अय्याश तक पहुंची, आखिर वजह क्या है? महबूब इलाही ने फरमाया, कसूर मेरा नहीं, कसूर तेरा है। मुसलमान की जिम्मेदारी है, अल्लाह के और उसके रसूल का फरमान आ गया, कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, हुक्म आया सरे तस्लीम खम, वरना अंजाम बुरा है। अब अल्लाह का हुक्म आया मूसा अलैहिस्सलाम पर कि आप अपनी कौम से कहे कि वो ज़कात अदा करें। ज़कात देना है 2.5% माल से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि भाई अब अल्लाह का ये कानून आया है कि जो मालदार लोग हैं वो अपने माल से गरीब लोगों को 2.5% ज़कात निकालेंगे। तो छोटे मोटे मालदार लोग थे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उन्होंने तो देना ही था। सबसे बड़ा जो मालदार था वो कारून था। तो कहा मैं सोच के बताता हूँ। फिर वो गया घर, सोचने लगा, इतनी दौलत, उसका 2.5% कितना होगा? जैसे आज करोड़पति लोग कहते हैं ना, लाखों निकल जाएगा मेरा, लाखों। अरे करोड़ों तो दिया अल्लाह ने है ना, लाखों निकला तो तूने दिया क्या? और उस पे वादा भी है, एक देगा तो मैं कम से कम 10 दूंगा, कम से कम 70 दूंगा, 700 दूंगा, और अगर नियत में और खुलूस है तो मैं तुझे बेहिसाब बता दूंगा। मिलना है वो दुनिया में ही वापस, दुनिया में पहले मिलेगा, आखिरत में तो मिलना ही मिलना है। शैतान के मकर फरेब में मत पड़ो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, शैतान तुम्हें गुर्बत का खौफ दिलाता है। अल्लाह की राह में खर्च करते हो ना तो तुम्हें क्या रह जाएगा तेरे पास? अरे क्या रह जाएगा, क्या उसका करम होगा? तो जिसने इतना दिया है, जब उसकी राह में दोगे तो वो और अता करेगा। मैंने एक बहुत बड़े बुजुर्ग को ये बात कहते हुए सुना है कि देने वाला कभी गरीब नहीं होता, बस अच्छी नीयत से वो अल्लाह की राह में देना शुरू करे, कभी गुर्बत उसके पास नहीं आएगी। फिरौन पर अल्लाह ने अजाब नाजिल नहीं किया उस वक्त तक जब तक फिरौन भूखों को खाना खिलाता रहा। सामरी जिसने बछड़ा बनाया था, पीतल का बछड़ा, और जिसने शिर्क को गोया के आम करने में बनी इसराइल की मदद की थी, पूरी कौम पे अजाब आया, सामरी पर नहीं आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ये तो बड़ा मुनाफिक है,
بچڑا تو اسی نے بنایا تھا، یہ نہ بناتا تو لوگ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ بڑا مجرم یہ ہے، لیکن اس کی خصوصیت ہے یہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، اس لیے کافر ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کا عذاب مؤخر کر دیا۔ عذاب تو دیں گے لیکن جلدی نہیں دیں گے، کیونکہ لوگوں پہ خرچہ کرتا ہے۔ آپ سوچیں اگر کافر خرچ کرے غریبوں پر تو اس کا بھی عذاب مؤخر ہوتا رہتا ہے، مومن خرچ کرے تو اسے عذاب کیوں کر مل سکتا ہے؟ تو قارون نے سوچا کہ میری اتنی دولت چلی جائے گی۔ اس نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں، اتنی دولت بچانے کے لیے تھوڑی سی خرچہ کرتے ہیں۔ اور اس کے دماغ میں ایک شیطانی پلان آیا، تو وہ ایک بدکار عورت کے پاس گیا اور اس بدکار عورت کو کہا کہ کل جب دن میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب فرمائیں گے، زکوٰۃ کا قانون بیان کریں گے، تو تو کھڑی ہونا اور موسیٰ علیہ السلام پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا الزام لگا، میں تجھے اتنے روپے دوں گا، اتنے پیسے دوں گا۔ روپے پیسے تو ہم بتاتے ہیں اس دور میں جو بھی سکے رہے ہیں، لیکن تجھے یہ کہا، اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی پہ بدکار تھی لیکن بے غیرت قارون کی طرح تو نہ تھی کہ دولت کے نشے میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہ میں کہا کہ میں جتنا کہتا ہوں کر، تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا۔ پھر دولت کی بات آئی تو وہ بھی جسم فروشی کے ساتھ ساتھ اس نے ضمیر بھی فروش کر دی۔ جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی محفل پھر سجی، اس سے پہلے کہ زکوٰۃ کا عنوان نکلتا قارون کھڑا ہو گیا۔ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ اس پہ کیا سزا ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو سنگسار کیا جائے، پتھر سے مار مار کر اس کو مار ڈالا جائے۔ اسلامی حکومت میں یہی سزا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو یہی سزا ہے۔ اس کے بڑے قوانین ہیں لیکن آسانی سے زنا ثابت نہیں ہو سکتا کسی کا، ختم ہونے کے قریب اصل عنوان سے ہٹیں گے۔ اس کو سنگسار کیا جائے گا پتھر مار مار کے یہاں تک کہ وہ مر جائے گا۔ کہ یہ قانون صرف عوام کے لیے یا آپ کے لیے بھی؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ اللہ کا قانون سب کے لیے۔ تو کہا یہ کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا کون کیا کہتی ہے؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ کہا یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ اس عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، جلال پیغمبرانہ کی تاب نہیں لا سکی، اس کا پورا وجود کانپ گیا، اور کانپ گیا تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں ایسی بات نہیں کہتی، اس نے مجھے منہ مانگی قیمت دینے پہ آپ پہ الزام لگانے پہ مجبور کیا، بس اس لیے کہ اس کی زکوٰۃ کی رقم بچ جائے اس نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ حضرت موسیٰ تو جلالی تھے، جب جلال میں آتے تھے آپ کے بال جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے تھے۔ آپ کے بال اللہ نے قدرتی طور پہ اتنے بڑے دیے تھے کہ جب جلال میں آتے تھے تو آستین اور کپڑوں کے بال کھڑے ہو کر باہر نکل جاتے تھے اور امامے سے شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے تھے، بڑے جلالی پیغمبر تھے۔ تو حالت جلال میں تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے تو کہا کہ آپ پہ الزام لگانے کے لیے اس نے مجھے تیار کیا ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف اسی حالت میں آنکھ اٹھائی، کہا جو تیرے معصوم پر اس طرح کا الزام لگائے صرف زکوٰۃ بچانے کے لیے، اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ عذرائے ادب کوئی سزا تجویز نہیں کی، اللہ سے کہا اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ نے کہا یہ تیرا مجرم ہے، تو خود سزا مقرر کرے گا کہ انجام کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ زمین دھسا اس کو اپنے اندر، زمین اس کو اپنے اندر دھسا لے۔ جب وہ کمر تک دھسا تو کتنا بدماش تھا، دھستے دھستے کا موسیٰ میری دولت پر قبضہ کرنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے کہ مجھے زمین میں دھسا دو اور پھر میری دولت پہ قبضہ کر لو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا زمین رک جا، اور پھر حکم دیا کہ اس کی دولت کو اس کے سر پہ رکھ دیا جائے، یعنی اب عذاب اور بڑھ جائے۔ فرشتوں نے اس کی جتنی تجوریاں، اس کی جتنی دولت تھی سب اس کے سر پہ رکھ دی۔ ابھی تو ایسے ہی دھس رہا تھا بغیر وزن کے، نبی سے منہ چلانے کی سزا یہ ملی کہ اس کی ساری دولت اس کے سر پہ رکھ دی گئی اور اسی حالت میں وہ دھس رہا۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنے دور میں بیان فرمایا تو فرمایا کہ ابھی بھی وہ زمین میں دھس رہا ہے. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ابھی بھی دھس رہا ہے تو ابھی بھی دھس رہا ہے. زکوٰۃ نہ دینے کا انجام، اور زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پہ مال کی محبت نے اس کو پہنچایا کس منزل پر. آج ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے. حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے، بادشاہ کیا جو ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ٹیکس دینا لوگوں کو برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. حکومتوں کو ٹیکس دینا لوگ خوشی سے، کوئی نہیں دیتا خوشی سے اس کو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے، تاوان، اس وقت میری امت پر مصیبتیں ایسے برسے گی جیسے کالی رات میں جب بادل امٹ آتے ہیں تو کیسے چھما چھم بارش برستی ہے زوردار، ویسے میری امت پر مصیبتیں آئے گی. یعنی بارش کے قطرے نہیں مسلسل ٹپکتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. تو ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، تیسری نہیں تو چوتھی. دیکھ لیجئے 4 مہینے کاروبار بند کر سکتے ہیں لیکن 2.5% زکوٰۃ نہیں نکال سکتے. لاکھوں لاکھ روپیہ لوگ لے کر کے بھاگ جائیں، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، خوش دلی سے نہیں نکالیں گے. زکوٰۃ نکالنے کی برکت کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کی برکت یہ ہے کہ اگر تم زکوٰۃ اپنی پوری نکالو خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے، مال میں اضافہ کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم معزز بننا چاہتے ہو، قابل تعظیم بننا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس حدیث کا جلوہ، اس حدیث کا جلوہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر تم قابل تعظیم بننا چاہتے ہو 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو. ایک تو یہ کہ مسجد کی تعظیم کرو اور مسجد کی تعمیر کرو. اگر تم مسجدوں کی تعظیم کرو گے اور مسجدوں کی تعمیر کرو گے تو اللہ تمہیں قابل تعظیم بنا دے گا. بہت سے لوگوں کو میں نے شہر میں دیکھا، کوئی نام ان کا نہ تھا، کوئی عزت ان کی نہ تھی، لیکن جب انہوں نے مسجدوں کو تعمیر کرنا شروع کیا آج پورے شہر میں ان کے نام کا غلغلہ ہے. فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی، فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی، فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی. یہ ہے. اور پھر دوسری چیز، 2 کام کرنا ہے نا اگر قابل تعظیم بننا ہے. مسجد کی تعظیم کرو، مسجد کی تعمیر کرو، اور اپنے مومن بھائی کی تعظیم کرو. مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے مومن بھائی کی تعظیم کرو. امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں جب تک وہ مسجد کے اندر رہتے ہیں وہ اللہ کے مہمان رہتے ہیں اور ان کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا چلو بھائی فلاں پیر صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں سید صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں عالم صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں بزرگ ہے ان کی زیارت کر لیں. امام حسن فرما رہے ہیں کہ مسجد میں جانے والوں کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں اور مسجد میں بیٹھنے والوں کا شمار اللہ کے مہمانوں میں. اور پھر فرمایا یہی نہیں، اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب کس کس کو ملتا ہے؟ ایک بات اور یاد آئی، مسجد میں آ کر جب تک بیٹھا رہے گا وہ لوٹ نہیں جائے گا، اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوگا. اسی طرح کسی مومن بھائی سے ملنے جانے والا جب تک وہ واپس لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے. اور حج اور عمرہ کو جانے والا جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار بھی اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے. اس سے پتا چلا کہ مسجدوں میں بیٹھنا کتنا اہم ہے، اس سے پتا چلا کہ مسجدوں کی حاضری کتنی اہم ہے. لیکن یہاں ایک دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان مسجدوں میں جمعہ کے دن تو شوق سے آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آتے رہیں، لیکن 5 وقتہ نہیں آتے، 5 وقتہ نہیں آتے. امام حسن ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ مسجد بستی میں ہو اور بستی کے لوگ مسجد کو ویران کرے، آباد نہ کریں، تو مسجد اس آبادی میں اجنبی کی طرح ہے. جیسے اجنبی لوگوں کا منہ تکتا رہتا نا ٹکٹکی باندھ کے، ہائے آج میرا کوئی پرسان حال نہیں،
ویسے مسجدیں مایوس ہوتی ہیں، مسجدیں غمگین ہوتی ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ اس کو آباد نہیں کیا جاتا۔ کتنا افسوس ہے اس قوم پر جس قوم کے رسول نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج اس قوم کو تاش کے پتوں کے لیے فرصت ہے، آج اس قوم کو واٹس ایپ پر میسیجز چیک کرنے کے لیے فرصت ہے، آج اس قوم کو فیس بک پر کئی گھنٹے بیٹھنے کے لیے فرصت ہے، آج اس قوم کو فلمیں دیکھنے کے لیے فرصت ہے۔ اور اگر فرصت نہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں۔ اگر دیکھ سکتے ہو تو اپنے دائنی طرف دیکھ لو، اس قبرستان کے اندر وہ لوگ بھی سو رہے ہیں جن کے کئی سو لوم چلتے ہیں، اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جن کی کئی سائزنگیں چلتی ہے، اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جنہوں نے کئی برس تک کے سیاست کی ہے اسی شہر کے اندر۔ اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے، ویران کرتے تھے، آباد کرنے والے بھی سو رہے ہیں، اور مسجدوں کو برباد کرنے والے اور ویران کرنے والے بھی سو رہے ہیں، اللہ کے فرامین کو سر آنکھوں پہ رکھنے والے بھی سو رہے ہیں، اور اللہ کے فرامین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والے بھی سو رہے ہیں۔ دیکھو قبریں سب یکساں لگتی ہے، سناٹا لگتا ہے، سکون لگتا ہے، اوپر سے اطمینان لگتا ہے، لیکن اللہ نے اگر تمہیں آنکھیں دی ہے، عبرت کی آنکھیں، تو اس میں جھانک کے دیکھنا کہ کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں انگارے سلگ رہے ہوں گے، کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں آگ بھر دی گئی ہو، کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں وجود سور کی طرح بن گئے ہوں گے، کچھ وجود ایسے ہوں گے جو کتے کی طرح بن گئے ہوں گے، کچھ وجود ایسے ہوں گے جن کے چہرے قبلے کی طرح پھر گئے ہوں گے، اور وہ اللہ سے رو رو کر تمنائیں کرتے ہوں گے، مولا صرف ایک مرتبہ 2 منٹ کے لیے دنیا میں جانے دے دے، صرف 2 منٹ کے لیے، تاکہ تیری بارگاہ میں جا کر 4 سجدے کر لوں اور تجھے منا لوں۔ لیکن قدرت کی طرف سے جواب مل رہا ہوتا ہے، بندے جب میں نے تجھے مہلت دی تھی تو دنیا کے کھیل میں مصروف تھا، تو دنیا کے گورکھ ٹھنڈوں میں مصروف تھا، تو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آؤ نا، زندگیوں کو برباد نہ کرو، زندگیوں کو ویران نہ کرو۔ کیا جاتا ہے 10 منٹ مسجد میں آنے میں، کیا جاتا ہے 4 رکعت پڑھ لینے میں، کیا جاتا ہے تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لینے میں؟ جس اللہ نے پوری زندگی ہمیں سونپی ہے، پوری زندگی عطا کی ہے، اس اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا وقت نہیں۔ سن لو، نماز کو چھوڑ کر قیامت میں ادھر ادھر پھرتے رہو گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت میں ایک ہی در ہے، ایک در، وہ ہے در مصطفیٰ۔